अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग की तरफ से आप सब लोग हज़रात को खुश आमदीद। आज एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये भी एक मालूमाती वीडियो है और उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। आपको ये याद रखें, ये सारी वीडियोज़ मैं सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आप तक पहुँचाई जा सकें। तो बराए मेहरबानी ये वीडियोस पूरी देखा करें। बाद औक़ात वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन ये सिर्फ आपको डिटेल में बताते हुए लंबी हो जाती है। उसकी डिटेल्स आपको बतानी ज़रूरी होती हैं, इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। तो आज की वीडियो जो है वो है रेफ्रिजरेंट गैसेस के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनका इस्तेमाल। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। हमारे पास जो मोस्टली गैस यूज़ हो रही है वो R410A इस्तेमाल हो रही है एयर कंडीशनर्स के अंदर। इससे पहले जो गैस इस्तेमाल हो रही थी वो हो रही थी R22 क्योंकि ओजोन लेयर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही थी, बहुत ज़्यादा डिप्लीट कर रही थी उसको, तो उस पर पाबंदी लग गई और फिर R410 आई। R410 अभी भी इस्तेमाल हो रही है। R410 एक प्योर गैस नहीं है, ये मिक्सचर है दो गैसों का, जिसमें R32 है 50% और R125 है 50%। दोनों को मिला के ये R410A गैस बनाई जाती है। इसको इस्तेमाल इसलिए शुरू किया था इसका कि ये ओजोन लेयर को कम नुकसान पहुंचाती थी R22 से, तो हम दुनिया जो है वो R410 पर शिफ्ट हो गई। R410 क्योंकि दो गैसों का मजमूआ है, लेकिन इसलिए फिर ये याद रखें कि ये लिक्विड चार्ज की जाती है, लिक्विड स्टेट में चार्ज की जाती है इसी के अंदर। लिक्विड में अगर आप चार्ज नहीं करेंगे, इसका मैं आपको ये बता दूं कि इसका ऐसा क्यों करते हैं। लिक्विड में अगर आप चार्ज नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता होगा कि कौन सी गैस जो है ना वो ज़्यादा चली गई है एसी सिस्टम में, पाइपिंग में, और कौन सी कम गई है, क्योंकि दोनों गैसेस जो है ये सिलेंडर के अंदर बराबर तो नहीं पड़ी होंगी, दोनों का वेट बराबर तो नहीं है या दोनों की डेंसिटी बराबर तो नहीं है। तो ये हमेशा गैस कुछ नीचे बैठ जाती है, कुछ ऊपर आ जाती है। तो अगर आप गैस की शक्ल में ऊपर से चार्ज करेंगे तो जो गैस हल्की है ऊपर आई हुई है वो गैस चार्ज हो जाएगी। तो इसलिए सिलेंडर को अपसाइड डाउन करके इसको लिक्विड स्टेट में चार्ज किया जाता है। ये याद रखें कि अगर पूरी की पूरी गैस आपने ड्रेन करके इसको चार्ज करना है तो फिर आप पूरे को पहले अच्छे तरीके से इसको ड्रेन कर लें और इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लें, फिर आप जो है इसके अंदर गैस चार्ज करें और लिक्विड स्टेट में करें। लेकिन अगर आप गैस थोड़ा ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये देख लीजिए कि आपका गैस का प्रेशर कितना है। अगर तो थोड़ा सा कम है तो आप ऐड कर लें, इससे कूलिंग पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर प्रेशर ज़्यादा कम है तो फिर आप इसको ड्रेन कीजिए पूरी गैस को और इसको फ्लश करके दोबारा से पूरे सिस्टम को चार्ज कीजिए, तो अच्छी कूलिंग आपको मिलेगी। एडिंग गैस इन केस ऑफ सक्शन प्रेशर इज लेस। तो कहता है सक्शन प्रेशर अगर लेस है तो उसमें गैस ऐड करने का तरीका यही है कि आप उसको सिलेंडर को अपसाइड डाउन करके उसको लिक्विड फॉर्म में इसके अंदर चार्ज कीजिए। इसके कंप्रेसर्स जो होते हैं R410A के, वो लिक्विड में गैस चार्ज करने के मुतहम्मल होते हैं, वो जलते नहीं हैं। R22 अगर आप लिक्विड में चार्ज करेंगे तो आमतौर पर कंप्रेसर जल जाते हैं, लेकिन ये स्पेशल कंप्रेसर होते हैं, ये नहीं जलते। फिर अगर आपने पूरी नई गैस चार्ज करनी है तो मैंने पहले बताया कि आप पूरे सिस्टम को ड्रेन कीजिए, उसको वॉश कीजिए, फ्लश कीजिए और फिर उसको अच्छे तरीके से सारी पाइपिंग जॉइंट्स टाइट करके उसको फिर पूरी गैस रीफिल कीजिए, तो आपकी कूलिंग इंशाल्लाह बेहतर होगी। आगे चलते हैं। R410A वर्सेस R32। R410A आज तक चल रही है, अभी भी चल रही है, लेकिन मुस्तकबिल में ये भी बंद होने वाली है क्योंकि ये भी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है। अब दुनिया को इससे अच्छी गैस मिल गई है।
R22 سے R410 پر آئے تھے، اب R410 سے ہم جا رہے ہیں R32 پر۔ R32 کا فائدہ کیا ہے وہ آپ یہ دیکھیں، یہ میں نے لکھا گلوبل وارمنگ پوٹینشیل۔ R410 کا ہے 2088، جبکہ R32 کا ہے 675، یعنی اگر جو ہے اوزون لیئر کو یہ نقصان پہنچاتی ہے R410 2088 دفعہ، تو یہ جو R32 جو ہے یہ صرف 675 دفعہ نقصان پہنچائے گی، تو اس سے تقریباً 3-4 گنا کم نقصان پہنچاتی ہے یہ، اس لیے لوگ R32 پر شفٹ ہو رہے ہیں۔ دوسرا اس کا بوائلنگ ٹمپریچر کم ہے، آپ یہ -48 ہے یا -51 ہے۔ آپ یہ دیکھیے اگر پازیٹیو سائیڈ میں ہو تو 51 48 سے زیادہ ہے، لیکن اگر مائنس سائیڈ میں ہو تو -48 زیادہ ہے، -51 کم ہے، تو یہ ٹمپریچر جو ہے اس کا یہ زیادہ بہتر ہے، پیور گیس ہے یہ، اور اس کا بوائلنگ ٹمپریچر کم ہے۔ اوزون وارمنگ پوٹینشیل GWP جو ہے گلوبل وارمنگ پوٹینشیل 675 ہے، بہت کم ہے۔ البتہ پائپنگ اور اس کا جو کمپریسر آئل ہے یہ سیم ہے، جیسے ہم اس میں ڈالتے ہیں نا R410 میں، سیم آئل، یہ سنتھیٹک آئل ہوتا ہے، یہ سنتھیٹک آئل جو ہے اس میں بھی یوز ہوتا ہے، R410 میں بھی اور R32 میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ پائپنگ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ، سیم پائپنگ آپ دونوں گیسز کی جگہ پہ، ایک جگہ پہ دوسری جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ R410 has a global warming potential of 2088, meaning that if 1 kilogram is released in the atmosphere, it will be 2088 times the harmful effect of 1 kilogram of carbon. یعنی 1 کلو کاربن سے جتنا افیکٹ ہوتا ہے اوزون لیئر پر، اس سے 2088 گنا زیادہ افیکٹ ہوگا R410 سے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے، ہم لوگ اے سی تو چلاتے ہیں، اپنی کولنگ میں سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں، لیکن دیکھیں دنیا کو کتنا نقصان بھی پہنچا رہے ہیں ہم۔ تو اسی وجہ سے دنیا کا ٹمپریچر بڑھتا جا رہا ہے، اوزون لیئر جو ہے وہ ڈپلیٹ ہوتی جا رہی ہے، خراب ہوتی جا رہی ہے، اس میں سوراخ ہوتے جا رہے ہیں، اور دنیا کا ٹمپریچر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں، ٹائپس آف آئل یوزڈ ان کمپریسرس۔ میں نے کہا تھا پولیسٹر آئل جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، یہ سنتھیٹک آئل ہوتا ہے، POE اس کو کہتے ہیں، پولیسٹر آئل۔ یہ سنتھیٹک آئل ہوتا ہے اور ریفریجریشن کمپریسرس میں استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا آئل جو ہے وہ منرل آئل ہوتا ہے۔ یہ منرل آئل جو ہے یہ سمپل طریقے سے پیٹرولیم جب اس کو ریفائن کرتے ہیں تو اس کی کروڈ پیٹرولیم سے نکال کے اس میں سے جو ذرات ہوتے ہیں وہ نکال کے انوانٹیڈ ہائیڈرو کاربنس نکال کر اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ لیکن سنتھیٹک آئل جو ہوتا ہے یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے اس کا پروسیس، اس پروسیس میں سے گزر کر یہ پھر جاتا ہے، بنتا ہے آئل، تو یہ زیادہ بہتر آئل گنا جاتا ہے یہ سنتھیٹک آئل جو ہے۔ تو یہ دو قسم کے آئل ہی زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے میں نے دونوں کو ہی ایڈ کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، ایڈوانٹیج آف سنتھیٹک آئل۔ سنتھیٹک آئل کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ایکسیلنٹ فلو ایٹ لو ٹیمپریچرس۔ آپ کو پتہ ہے آئل جو ہوتا ہے یہ لو ٹیمپریچر ہو تو گاڑھا ہو جاتا ہے، جب گاڑھا ہو جائے گا تو فلو نہیں ہوگا، لیکن یہ کہتا ہے کہ یہ لو ٹیمپریچرس پر بھی ایکسیلنٹ فلو اس کا ہے، یعنی اچھا فلو ہے اس کا، اس لیے یہ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ پھر کہتا ہے اسٹیبل وسکوسٹی۔ وسکوسٹی ایون ایٹ ہائی ٹیمپریچرس۔ وسکوسٹی ہوتی ہے جب آپ آئل گرم ہو جاتا ہے نا تو اس میں سے آئل کی جو ہے نا وہ خاصیت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اسی لیے یہ گاڑیوں کے انجن جب زیادہ گرم ہو جاتے ہیں تو ان کا آئل بہت پتلا ہو جاتا ہے، تو اس کی وسکوسٹی بہت کم ہو جاتی ہے۔ تو سنتھیٹک آئلس جو ہے اس کی اسٹیبل رہتی ہے وسکوسٹی، ہائی ٹیمپریچرس پر بھی بہت زیادہ کم نہیں ہوتی۔ پھر لیس فریکوینٹ آئل چینجز، یہ کہتا ہے آئل کے اندر چینجز بہت کم ہوتی ہیں، اسٹیبل رہتا ہے یہ۔ لیس فارمیشن آف ڈپازٹس، پھر یہ عام طور پر اس کے ڈپازٹس نہیں رہتے، مثلاً کمپریسر کے اندر اگر یہ آئل چل رہا ہے تو کمپریسر کے اندر جو موٹر ہے، اس کا جو پمپ ہے، ان کے اوپر یہ جمتا نہیں ہے،
اپنے آپ کو اپنے اثرات اس کے اوپر نہیں چھوڑتا ہے. اگر یہ نہیں چھوڑے گا تو ظاہر ہے یہ ایک اچھی بات ہے, تو یہ بھی ایک ایڈوانٹیج ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں, ریفریجرینٹس اینڈ دیئر پریشرس. یہ میں نے جان بوجھ کر یہ سلائیڈ آپ کے لیے ایڈ کی ہے, آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. یہ میں اس کو اسکرین پر چھوڑ رہا ہوں. R22 یہ 3 ایرو جو میں نے لگائے ہیں یہ سب سے زیادہ استعمال ہو رہے ہیں آج کل. R22 زیادہ استعمال ہو رہا ہے, گیس استعمال ہو رہی ہے. R410A زیادہ استعمال ہو رہی ہے, اور R32 زیادہ استعمال ہو رہی ہے. ان پہ میں نے ایرو لگا دی ہیں. آپ ان کے پریشرز دیکھ لیجئے, سکشن پریشرز خاص طور پر. یہ جو ہے سکشن پریشر یہ بہت کام کے ہیں آپ لوگوں کے لیے, اور آپ کے نالج میں بھی اضافہ کریں گے اور آپ کے روزمرہ میں کام بھی آئیں گے. خاص طور پر ان لوگوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے جو اسی شعبے سے منسلک ہیں. آگے چلتے ہیں, کچھ کامن ٹرمز استعمال ہوتی ہیں. مثلا CFC, عام طور پر آپ اکوپمنٹ پر دیکھتے ہوں گے لکھے ہوا CFC فری, یا HCFC فری, HFC فری. تو یہ ٹرمز کو میں نے جان بوجھ کر اس میں لکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کے یہ نالج میں آ جائیں. CFC کا مطلب ہے کلورو فلورو کاربن. کلورو فلورو کاربن یعنی کلورو فلورو کاربن فری ہے جس بھی اکوپمنٹ کے, جس بھی مشین کے اوپر, جس بھی اپلائنسز کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ. دوسرا ہے HCFC, اس کا مطلب ہے ہائیڈرو کلورو فلورو کاربن. ہائیڈرو کلورو فلورو کاربن. CFC آخر میں تو وہی ہے, یعنی کلورو فلورو کاربن. H شروع میں آ گیا ہائیڈرو کے لیے. اس کے بعد ہے HFC, ہائیڈرو فلورو کاربن. پھر ہے HC, ہائیڈرو کاربن. تو یہ مختلف ٹرمز استعمال ہوتی ہیں. زیادہ تر CFC یہ ٹرم زیادہ استعمال ہوتی ہے, CFC اور HFC یہ ٹرمز جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, یہ والی اور یہ والی یہ زیادہ استعمال ہوتی ہے. سوری, یہ دس ون. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ٹرمز ہیں یہی ہم لوگ زیادہ استعمال عام طور پر استعمال ہوتی ہیں جہاں پہ ہم اکوپمنٹ کے اوپر لکھتے ہیں, جو CFC اور HFC فری. یہ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور یہ ان سے آپ واقف بھی ہو گئے ہوں گے. اس کے بعد سلنڈر کلرز. کچھ سلنڈرز کے کلرز سے بھی ہم پہچانتے ہیں کہ یہ کون سی گیس ہے. پہلے کا زمانہ میں بتا رہا ہوں, آج کل تو اس کا سسٹم چینج ہو گیا ہے. ہمارے ہاں تو ابھی تک شاید چینج نہیں ہوا, لیکن باہر کے ملکوں میں چینج ہو گیا ہے. تو یہ R22 گرین کلر کا سلنڈر ہوتا تھا. R410 یہ پنک کلر کا سلنڈر ہوتا تھا. R32 یہ بلو کلر کا سلنڈر ہوتا تھا. تو یہ کلر سے بھی یہ پہچان لیتے تھے سلنڈرز کو کہ یہ کون سی گیس ہے. لیکن آج کل اس کو دنیا نے چینج کر دیا ہے. یہ پرانا سسٹم ہے یہ والا, R11 R407 R32 R407A. اب کیا کیا ہے, سلنڈر کا کلر ایک ہی کر دیا ہے, یہ گرے کلر ہے سب کا, اور اس کے درمیان میں ایک بینڈ دے دیا ہے. اس بینڈ کے اوپر اس گیس کا نام لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ جو انفلیمیبل گیسز ہیں ان کے اوپر یہ ریڈ کلر کا ایک بینڈ لگا دیا ہے, جیسا کہ یہ اس پہ اوپر دیکھیں, یہ R32 کے اوپر لگا ہوا ہے یہ ریڈ کلر کا بینڈ. یہ شو کرتا ہے کہ یہ انفلیمیبل گیس ہے. مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس کو لائک کر دیجئے, شیئر کر دیجئے, اور یہ دوسرے لوگوں تک پہنچائیے یہ معلومات. اس کو شیئر کر کے علم پھیلانا جو ہے یہ بھی ایک نیکی ہے, اور اس نیکی کو عام کرنے میں میری مدد کیجئے. جتنا آپ لوگوں کو علم پھیلائیں گے, سکھائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. بہت شکریہ. اگلی ویڈیو تک خدا حافظ.